अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा। मेरी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट तो कॉमन होता है, जी हम तो गरीब बंदे हैं, हम डाइट कैसे कर सकते हैं। माजरत के साथ ये लफ्ज़ जब आप यूज़ करते हैं ना, आप गरीब बंदे हैं, एवरी टाइम जब आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं गरीब बंदे हैं, तो आपके ब्रेन में एक मैकेनिज़्म होता है, एक पूरे के पूरे आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है कि जिसमें आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बंदा गरीब है और इसको गरीब ही रखना है, इसको गुर्बत में ही रखना है। तो वो हर वो तरह की चीज़ें आपके अंदर होना शुरू हो जाती हैं जिससे आप गरीब से गरीब हो जाएं। खुदारा पहले तो अपने आप को ये इस बात से निकालें कि आप गरीब हैं और आपने अपने आप को इसी गुर्बत में रखना है। इस सोच से बदलें। ये सोच बदल लेना आपका हर मसले को हल कर सकता है। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में आप एक कॉमन ऑन एन एवरेज एक बंदे की इनकम सिर्फ 30 से 40 हज़ार है। इस 30 से 40 हज़ार में वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकता है, कैसे अपने आप की ज़िंदगी को बदल सकता है। आज मैं आपके साथ रियल टाइम एक लाइफ स्टोरी, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा हमारी टीम से रब्ते किए जाते हैं। कोई जो है वो स्कूल टीचर है, कोई गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा है, किसी की लो इनकम है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो परेशान किए हुए है, उसे लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं इस ज़िंदगी में सबसे पीछे हूँ। खुदारा आप सबसे पीछे नहीं है और हर किसी से मदद की अपील करना, मदद मांगना, अपने आप को विक्टिम का शो करना, खुदारा ये सोच बदल दे। जब तक आप ये सोच नहीं बदलेंगे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। यार ज़िंदगी में ना बड़ी छोटी उम्र में मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे। मैं तब भी अमीर लोगों के साथ जब भी बैठता था, मैं कभी उन्हें शो नहीं होने देता था कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है और मेरा कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैंने अपने अंदर हमेशा एक खुददारी रखी और इसी खुददारी को हमेशा अपने रब के आगे जो है ना वो किया, और इसके बावजूद मैंने ज़िंदगी में किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये अपनी ज़िंदगी का मुझे लगता है कि ये चीज़ है। आज आप से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप इस आदत में नहीं पड़ गए कि आप बार बार अपने आप को सबके सामने ये शो करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर ये कर रहे हैं ना तो इसी वजह से आप गरीब हैं। इस चीज़ को बदलें, क्योंकि कल को जब आप 60-65 के होंगे, जब आपका वक्त इस दुनिया से जाने का होगा, मेरा वक्त इस दुनिया से जाने का होगा, क्या हम तब अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि यार मैंने वो सब किया जो मुझे उस गुर्बत से निकाल सकता था? अगर वो सवाल का जवाब ना होगा तो आप समझ जाइए कि उस ना ने आपको गुर्बत में रखा है। एक कहानी इसमें एक स्कूल वैन ड्राइवर की। अब स्कूल वैन ड्राइवर एज 48 ईयर्स प्लस, प्री डायबिटिक, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, मोटापा, 2 बच्चे, किराए का घर, और इस सब के बाद आप ज़रा सैलरी 30,000 पर मंथ। इस 30,000 में जो है उसके साथ बीवी जो थी वो एक स्कूल में आया थी, तो 15-20 हज़ार आप उनका प्लस कर लें। इसके अलावा शाम के टाइम ये बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे होते थे उनको किसी को ट्यूशन छोड़ आए, किसी को ले आए, किसी के घर की सब्ज़ी ला दी, इस तरह के काम। क्योंकि जिस कम्युनिटी में ये रहते थे ऐसे था कि एक इस तरफ जो थी वो गरीबों की कोई बस्ती थी और इस तरफ अमीरों की बस्तियाँ थी, अमीरों की कम्युनिटीज़ थी। तो ये इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज था कि ये वहाँ से निकलते थे, इसमें आते थे, और जिन लोगों के घर के बच्चे ये छोड़ कर आते थे, अब 10-15-20 हज़ार रुपया ये ऊपर से भी कमा लेते थे। अब ये जो चीज़ इनको गरीब कर रही थी वो थी पान। एक दिन में 2 से 3 पान खाते थे, 2 से 3 कप चाय पीते थे, सिगरेट का इस्तेमाल करते थे और नस्वार का इस्तेमाल करते थे। जो ये ऐसे ऐसे पैसे पकड़ रहे थे, ऐसे ऐसे ये पैसे जा रहे थे इनके। अब आप ज़रा सोचो, 2 बच्चे, किराए का मकान और ये सारी चीज़ें, एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं लेविश लाइफ की बात नहीं कर रहा, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है जब हस्बैंड एंड वाइफ कमाने वाले हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट ऑफ मनी गलत हो रही है। मैंने जब भाईजान की पूरी बातें सुनी, मैंने इनको पूरी चीज़ें गाइडलाइन की कि आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो गुजार चुके हैं और अब आपके छोटे छोटे स्टेप्स बड़े मैटर करते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जब आप 45 प्लस चले जाएं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होता है। मैंने उनसे
چند باتیں کی, وہی چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو چیز یہ کہ ان کی سگریٹ اور یہ کبھی کبھار دارو بھی چلتا تھا. دارو ہمارے ادھر بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے, کیجول ہوتا جا رہا ہے. اسلام نے جو کام ہمیں منع فرمائے, حرام فرمائے, ہم وہ کرنے میں کوئی آر ہی محسوس نہیں کرتے, کوئی ہمیں دکھ ہی نہیں ہوتا, تکلیف ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے نا مجھے ایک اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے تھی, اور اس بندے کی اسٹرانگ موٹیویشن تھی اس کی وائف. میں نے ان کی وائف دیکھی نہیں تھی, لیکن میں نے اس بندے کو ایک ہی چیز سمجھائی. میں نے کہا بھائی جان, آپ کو سگریٹ, شراب, یہ چیزیں ساری چھوڑنی پڑیں گی, کیونکہ اگر آپ برا کام کر رہے ہیں تو انفارچونیٹلی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے آپ 1 سال بعد, 2 سال بعد یا 3 سال بعد آپ اس دنیا سے چلے جائیں, یا کچھ ہو جائے آپ کو, یا خدا نخواستہ آپ کو کوئی ہو جائے بیماری کی وجہ سے آپ کام نہ کر سکے. تو پھر آپ کی وائف, آپ کو پتہ ہے جن کوٹھیوں میں آپ جاتے ہیں, جن بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں, ان ملازمین کی کیا لائف ہوتی ہے, ذرا امیجن کریں, آنکھیں بند کر کے سوچیں. جو وہاں لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان لڑکیوں کی عزتیں کتنے لوگ پامال کرتے ہیں, اور آپ کی وائف تو اتنی خوبصورت ہے, حالانکہ میں نے دیکھی نہیں, اللہ تعالیٰ میری سوچ سے زیادہ ان کی وائف خوبصورت ہو اور ان کے لیے فرما بردار ہوں. لیکن یہاں آپ اس کو کیچ کریں کہ مائنڈ کی, مرد کی مینٹیلٹی کیا ہے. مرد کے لیے تو راہ چلتی عورت بھی بڑی خوبصورت ہے, تو جو گھر میں بیٹھی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی, اور وہ خوبصورت ہے کہ ایکچوئل میں نہیں ہے, وہ اللہ جانتا ہے, اور وہ اللہ نے بنایا ہے. دنیا کی ہر عورت خوبصورت ہے, مسئلہ یہاں ان کی غیرت کو جگانا تھا. اب آپ سوچیں کہ جس اسکول میں آپ مطلب وین چلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وین ڈرائیور کتنے گندے ہوتے ہیں. وہ راہ چلتی ہوئی لڑکی کو میجورٹی میں وہ کمنٹ تو پاس کرتے ہیں, واہ یار کیا چیز ہے, کیا چلتی پھرتی کوکین ہے, ایسی باتیں تو وہ کرتے ہوں گے. اب جو ادھر پرنسپل بیٹھا ہے, وہ اگر میل ہے تو وہ ہر ٹیچر کی طرف تو دیکھتا ہے, تو وہ کمزور کو اٹیک کرتا ہے. تو سب سے کمزور اس ٹائم پہ کون ہوگا؟ آیا ہی ہے نا جو سب سے کمزور ہے. وہ جو بیچاری پیسوں کے لیے ضرورت مند ہے, زیادہ اس کی سیلری بھی کم ہے, اور اس کے اوپر کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں آنے والا جانے والا. تو اب خدا نہ خواستہ اگر اس کی نظر, گندی نظر آپ کی بیوی کی طرف پڑ گئی, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اگر یہ جو 12-15 ہزار آپ نشے میں اجاڑ رہے ہیں, یہی 12-15 ہزار آپ بچائیں, اور آپ اپنی وائف کو اس کام سے چھڑا کے کسی ہوم بیس بزنس کی طرف لے کر آئیں, اس کی نا کان کھلے ایسے. میں نے اسے بزنس آئیڈیا دیا. دیکھو میں ایک بزنس کوچ بھی ہوں, اور میں یہ آپ کو فری آف کاسٹ ایڈوائس دے رہا ہوں. میں نے آئیڈیا کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں ہر بچے کا, پہلی تو چیز یہ کہ یہ موٹیویشن کافی تھی اس بندے کی یہ چھڑانے کے لیے کہ آنکھیں بند کر کے آپ یہی سوچو کہ آپ کی بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی. سیدھی بات ہے, عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنایا, اسے گھر کی زینت ہی بناؤ. یہ ایک وقت کا کھا لو, یہ بہتر ہے. اور میں نے بڑا لمبا چوڑا اس کو لیکچر دیا اس چیز پہ. میں نے کہا آپ کی وائف کیا اچھا بنا لیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری وائف تو ماشاءاللہ کوکنگ بڑی زبردست کر لیتی ہے. اب ان کی وائف میں اور ان میں آلموسٹ 15 سال کا ڈیفرنس تھا, تو اس حساب سے وہ کوئی 30+ کی ہوں گی, 33-34 کی ہوں گی. تو ان کے اندر ماشاءاللہ جان تھی. اس ٹائم پہ وہ ان کا زیادہ ساتھ دے سکتی ہیں, زیادہ پریفریبل ان کے لیے وہی ہے کہ وہ ہوم بیس کچھ کریں. ہر گھر کا صبح جو پہلا کویشچن ہوتا ہے نا رات کو لیٹ نائٹ پیرنٹس کا, کل ہمارے بچے کیا اسکول لے کر جائیں گے. صبح اٹھتے ساتھ ہی آج بچوں کو کیا دوں, آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیں. آپ کے اسکول میں 40-50+ وینز ہیں, آپ کا اسکول ایک بہت بڑا اسکول ہے. آپ سب سے پہلے اپنی وین میں آپ کے 30-40-50 جتنے بھی بچے جاتے ہیں, آپ ایک سمپل سا پمفلیٹ چھپوائیں, سمپل سا ایک بروشر ٹائپ چھپوائیں. 2 روپے 3 روپے آپ کو کاسٹ کر جائے گا, سمپل سا. 4 روپے آپ لگا لیں, آپ کی 3-4 ہزار کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی. 1000 آپ چھپوا لیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ کو وہ جو اپنی وین میں آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ان سے کہیں کہ بیٹا روزانہ آپ کو میں ورائٹی دیتا ہوں, آلو والا پراٹھا, گوبھی والا پراٹھا, سیزننگ پراٹھا, کوئی بھی ہے, سینڈوچ, کچھ بھی چیز ہے, 100-200 کی رینج میں رکھیں. آپ کے وہاں تو ماشاءاللہ 500 بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن 100-200 رکھیں. آپ نے 500 روپیہ روزانہ کا کمانا ہے, وہ آپ جس بھی سورس کے ساتھ کمائیں ایک وین سے. اسی طرح ہی آپ کی ملٹیپل وینز چلیں گی. ایک دن میں آپ نے بس محنت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز ہے نا وہ دے گا. اس چیز نے ان کو موٹیویشن دی, اور اس نے میرے کہنے پہ یہ کام شروع کر دیا, اور الحمدللہ وہ اسٹل کر رہے ہیں اور بیٹرمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے 2 مسائل تھے, ایک تھا فائنینشیل پرابلم,
اور دوسرا تھا ڈائٹ پرابلم. آپ پان کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں. جب یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دیں, اب آپ کا فوڈ ہو گیا نیٹ اینڈ کلین. آپ کو گھر سے کچھ بھی نہیں بنا ہوا نا, صرف 2 بوائل انڈے کھا لیں. دیکھو یہ میرا اپنا ناشتہ ہے, 2 بوائل انڈے کھا لیں, اور دوپہر کو روٹی چاول کچھ بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر دیا ہے. 1 چمچ اس سے پہلے, 2 چمچ اس سے پہلے چیا سیڈ. ڈائٹری فائبر آپ کو چاہیے. ڈائٹری فائبر جو ہے نا وہ آپ کے گلوکوز سپائک نہیں ہونے دیتا, وہ سلولی اس کو کر دیتا. تو 2 چمچ چیا سیڈ پانی میں ڈال کے پئیں. روٹی چاول گندم جو آپ کھا رہے ہیں کھائیں. آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, کوئی اور ورائٹی نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی؟ میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اربوں خربوں روپے کما لیے ہیں, اپنی ڈائٹ پہ پیسہ نہیں لگا رہے, اپنے آپ کو فٹ نہیں کر رہے, روٹیاں تنی جا رہے ہیں, چاول کھائی جا رہے ہیں. دنیا دے روٹی چاول مکان مشن تے آئے ہو, اور بھی اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں, باقی نعمتیں بھی کھاؤ. میرا جو مقصد ہے اس کو تو انڈرسٹینڈ کرو کہ ہر چیز کو بیلنس کے ساتھ چلو. بار بار نہیں کھاؤ. اس بندے کا میں نے دن میں سے 2 بار کھانا کر دیا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف اس کو گائیڈ لائن دے دی کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو. یوں 3 مہینے میں ڈپریشن ٹھیک ہو گیا. وہ کام جو کتنے ڈاکٹروں سے کتنے ہو ہی نہیں سکا, کروانے کی کسی کی نیت ہی نہیں تھی, میری نیت تھی, میں نے کروا دیا. کسی بھی انسان کی نیت میٹر کرتی ہے, اور دوسرا اس انسان کی اور اس انسان کی دونوں کی نیت میٹر کرتی ہے. اگر زندگی میں یہی سوچتے رہو میں غریب ہوں, میں نان چنے بھی کھا لوں, میں تو پان بھی کھا لوں, میں تو سگریٹ بھی پی لوں, میں تو غریب ہوں, میں تو غریب. غریب میں اور امیر میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا. آپ اپنی سوچ سے غریب ہے, اور اگر آپ اپنی سوچ سے غریب ہے تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہیں بدل سکتا. آپ اگر روٹیاں ہی پاڑ رہے ہیں اور یہی جسٹیفائی کر رہے ہیں میں تو غریب ہوں, تو پھر جائیں مزدوری کریں. مزدوری کریں, وہ کیلریز کو برن کریں, ہارڈ ورک کریں, آپ کے اندر طاقت آئے, پھر کھائیں, آپ جو مرضی کھائیں, پھر تو آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن اگر آپ یہ سب بھی کر رہے ہیں, لمحہ پے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, کامران صاحب کو فون کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو اگر ہوتے ہیں, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آپ کی طرح ہزاروں لوگ ہیں جو رو رہے ہیں. ہر کسی کو ہم مفت میں اویلیبل نہیں ہو سکتے. انڈرسٹینڈ کریں, اٹھنا پڑے گا. خدا را یہ غربت کی زندگی کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا. آپ نے بنائی ہیں, کسی نے نہیں بنائی. میں نے تو نہیں کیا آپ کو غریب. جب میں آپ کو غریب نہیں کر سکتا تو پھر میں آپ کو امیر کیسے کر سکتا ہوں؟ امیر آپ اپنے ایکشن سے ہوں گے, عمل سے ہوں گے. اس دور میں 2 مسئلے چل رہے ہیں, ایک غربت اور ایک ذہنی غربت. ایک غربت ایکچوئل میں ہے, اور ذہنی غربت اس سے زیادہ ہے. ذہنی غربت کو بدلو. اپنے آپ سے پوچھو کہ میں غریب کیوں ہوں. اگر میں اپنی وجہ سے غریب ہوں نا, تو میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں دن میں بھائی. میں تو بعض دفعہ 18 گھنٹے بھی کر دیتا ہوں. میری نیند بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے. میں کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اس غربت میں نہیں جانا چاہتا جو میں نے دیکھی تھی. میں پیسہ کمانا نہیں چاہتا, بس میں اس غربت میں نہیں جانا چاہتا. مجھے یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کروں, بس اتنا کہ میں اس غربت میں دوبارہ نہ جاؤں جس غربت میں اپنے رشتے منہ موڑ لیتے ہیں, آپ کے بچے بھوکے پیاسے مرتے ہیں. آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے نا, تو سر پھر چپیڑا اپنے آپ نو مارو. دنیا نو کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے آپ نو مارو کہ یار میں نے وہ وقت دیکھا ہے, میں ایک دن میں 100 سیویز پیدل چل کے بانٹ کے آتا تھا. میں صبح نکلتا تھا, شام کو گھر آتا تھا, 9 to 5 پیدل چل کے آتا تھا. کبھی کچھ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے میں سی وی کے پرنٹ آؤٹ کروا سکوں. میں نے وقت بدلا یار, بڑی چھوٹی عمر میں یہ مصیبتیں دیکھی. آپ اپنے لیے کچھ کرو, اپنی زندگی کو بدلنے کا ہر موومنٹ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اس میں ویڈیو کے مقصد کو ضرور سمجھیے گا. ایک اور زندگی کے نام کے ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کیجیے گا, دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو بہتر سے بہترین رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.